अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान, बड़ा करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दलाइने मुक़द्दसा का साया है कि हम उस मालिक के पाक अहकामात का ज़िक्र करने के लिए जमा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस किताब का मुतालिया करने जा रहे हैं, नदरतुन नूर फ़ी फ़द्ल तुहूर, यानी तहारत और पाकीज़गी के फ़जीलत और अहकामात का बयान अहादीस नबवी की रोशनी में, इस किताब को तालीफ़ किया है क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर हज़रत मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िल्लाहुल आली ने। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाम तहारत और पाकीज़गी का दीन है। इस आफाकी निज़ाम हयात का कोई भी अकीदा अमल इस वस्फ़ से खाली नहीं। अगर इस्लामी तालीमात का जायज़ा इंसान ले तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला इंसान को ज़ाहरी और बातनी तौर पर पैकरी तहारत बनाना चाहता है। ये मकसद इतना अहम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इसे अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ नबूवत में शामिल फरमाया। सूरह बकरा की आया करीमा नंबर 151 में इरशाद फरमाया है कि इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से अपना रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें नफ्सन और कल्बन पाक साफ करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाम ने मुसलमानों को अदाब तहारत का एक बेहतरीन निज़ाम दिया है। तहारत के अहकाम व मसाइल पर कुरान व हदीस और फ़िक़्ह इस्लामी ने इतनी तफसीलात फ़राहम कर दी हैं कि देखने वाला, पढ़ने वाला वर्ता हैरत में गुम हो जाता है। यहाँ तक कि इस्लाम ने तहारत के हवाले से बड़ी माइन्यूट जो तफसीलात हैं वो भी बयान फरमाई हैं। और फिर ये कि अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद फरमाता है जो पाकीज़गी को अपना शार बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बंदों की इस खूबी का जिक्र सूरह बकरा की आया करीमा नंबर 222 में इस तरह फरमाया कि बेशक इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहरीन, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह ताला सफाई इख्तियार करने वालों से बहुत मोहब्बत फरमाता है, यानी खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए सूरह अल-मुदस्सिर की आया करीमा नंबर 4 में इरशाद फरमाया वसियाबका फतहिर, और अपने ज़ाहिर व बातिन के लिबास पहले की तरह हमेशा पाक रखे। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान करार दिया। मालूम हुआ कि हमारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक हम तहारत के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वह न सिर्फ अपनी ज़ात को पाकीज़ा बनाए बल्कि अपनी सराउंडिंग्स को भी पाक साफ रखने का अमली नमूना पेश करे। ये जो किताब जिसका आज हम मुतालिया करने जा रहे हैं, मुख्तसरन ये किताब तहारत और पाकीज़गी के मौजू पर हुज्जतुल मुहद्दिसीन शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िल्लाहुल आली ने ये तालीफ़ फरमाई है और ये उनकी एक ग्रां कदर तालीफ़ है। उन्होंने इस किताब में तहारत के फ़िक़ही मौज़ूआत पर मुस्तनद अहादीस मा तहक़ीक़ और तख़रीज मुरतब की हैं। मौजू से मुतल्लिक़ा जो है वो ज़ैल में ज़िक्र किया गया है और आयात को चैप्टर के स्टार्ट में अल कुरान और अहादीस को अल हदीस के ज़ैल में ज़िक्र किया है। बाज़ मकामात पर शुरुआत हदीस के ज़रिए मौजू की वजाहत और इसी सिलसिला में वारिद होने वाले इल्मी जो कन्फ्यूजन्स हैं, अश्कालात हैं, उनका भी अजाला फरमाया है। ये जो किताब है इसमें इसकी मुश्तमिलात से ही इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो खूब जो है उसका अंदाज़ा होता है। और शेखुल इस्लाम मदाज़िल्लाहुल आली चूँकि ख़ुद भी इंतहाई नफीस तबा इंसान हैं और हर काम में नफासत और पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा अहतमाम फरमाते हैं, इसलिए ये किताब जो है उनके तबी रुझान की भी गमाज़ी करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस किताब से कमा हुक्कूहु इल्मी इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर तहारत और पाकीज़गी का पैकर बनाए।
آئیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں چیپٹر فرسٹ سے، جو کہ ہے طہارت کی فضیلت اور برکت کا بیان۔ بابن فی الفصل طہارتی و برکتہا۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کی ہی آیہ کریمہ نمبر 222 میں ہے کہ اور آپ سے حیض ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ احادیث کے ضمن میں حضرت محمد بن الحنفیہ اپنے والد کرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت یعنی کہ وضو ہے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں صحیح ترین ہے۔ حضرت معصب بن سعد کہتے ہیں کہ جب ابن عامر بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابن عامر نے کہا، اے ابن عمر، کیا آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بغیر طہارت یعنی پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اسے امام مسلم، ترمذی، طبرانی اور ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے طہارت نفس و قلب کا بیان۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 129 سے ہی اس چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنائے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں، لہٰذا جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان میں پڑ گیا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو کھیت کے ارد گرد جانور چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور ناجائز طور پر جانوروں کو چرانے لگے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی حدود ہوتی ہیں، خبردار ہو جاؤ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی حدود اس کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے نیت اور عمل کی طہارت کا بیان۔ اس کا آغاز بھی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 284 سے ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال یعنی تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جسے امام مسلم، احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پانی کی طہارت کا بیان۔ سورہ الانفال کی آیہ کریمہ نمبر 11 سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری و باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شے پانی کو ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ وہ شے اس کی بو،
اس کے ذائقے اور اس کے رنگ پر غالب نہ آ جائے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، عبد الرزاق، دارقطنی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پانی اس وقت تک پاک ہوتا ہے جب تک کہ اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ اس میں واقع ہونے والی نجاست کی وجہ سے متغیر نہ ہو جائے، چینج نہ ہو جائے۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ نجاست دور کرنے کا بیان۔ سورہ المدثر کی آیا کریمہ نمبر 1 سے 4 میں ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچوں کو لایا جاتا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو لایا گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور امام مسلم ایک اور حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شیر خوار بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس جگہ پر بہا دیا۔ اور حضرت امام مسلم جو ہیں وہ روایت اسی میں ایک اور روایت کا اضافہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے اور انہیں گٹی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت بچے تھے۔ رفع حاجت کے آداب کا بیان۔ اس چیپٹر کا آغاز سورہ مائدہ کی آیا کریمہ نمبر 6 سے ہوتا ہے کہ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت جو ہے اس سے فارغ ہو کر آیا ہو، تم نے عورتوں سے قربت کی ہو یا پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں پر اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت شہر بن ہوشب محمد بن عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قباء تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، کیا تم مجھے اپنی طہارت کے بارے میں آگاہ کرو گے کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کویسچن کیا ان لوگوں سے، یہ اللہ رب العزت کے ایک ارشاد ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں سے یہ جو ارشاد ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہر و باطن پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت شار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس جو اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی نسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کویسچن فرمایا۔ اور راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے جن سے کویسچن کیا گیا انہوں نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تورات میں پانی کے ساتھ استنجا کا بیان لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اسے امام احمد بن حنبل اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ کے باعث نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلیاں کھاتا پھرتا تھا۔ پھر ایک سبز ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا، جب تک یہ خشک نہ ہوگی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا زیادہ تر جو عذاب ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے باعث ہوگا، سو تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ اسے امام عبد بن حمید طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حافظ عسقلانی نے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کی فضیلت اور برکت کا بیان۔
اس چیپٹر کا آغاز سورہ مائدہ کی آیا کریمہ نمبر 6 سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابن ابان نے بتایا، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے پر تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر بہت اچھی طرح وضو کیا تھا، اور پھر فرمایا جو اس طرح وضو کر کے مسجد میں آئے پھر 2 رکعتیں پڑھے اور بیٹھ جائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ان کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دھوکہ نہ کھانا، یعنی اس نیت سے زیادہ گناہ نہ کرنے لگ جانا کہ نماز کے وسیلہ سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روز قیامت افراد امت کے اعضاء وضو روشن اور چمکدار ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک روز قیامت میری امت کے افراد کو وضو کے نشانات کی بدولت 5 کلیان یعنی کہ سفید و روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ 5 کلیان کا مطلب یہ ہے یعنی کہ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھا سکتا ہے وہ ایسا ضرور کرے، یعنی کثرت کے ساتھ وضو کا اہتمام کیا کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ بھی وضو کے متعلق ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنے اور ہمہ وقت باوضو رہنے کا بیان، پھر وضو کے فرائض و سنن اور مستحبات کا بیان، پھر تسمیہ پڑھ کر دائیں طرف سے وضو شروع کرنے کا بیان، انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا بیان، بعد از وضو 2 رکعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کا بیان، وضو کے بعد کلمات کی فضیلت کا بیان، وضو کو واجب کرنے اور توڑنے والی چیزوں کا بیان، مسواک اور اس کی فضیلت کا بیان۔ تو یہ سب جو چیپٹرز ہیں ان کا مطالعہ آپ اس کتاب کا جب PDF ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ایک ہی موضوع کے متعلق سارے چیپٹرز تھے تو میں نے آگے بڑھ جانا ضروری سمجھا وقت کی کمی کے باعث۔ مسواک اور اس کی فضیلت کا بیان، اس کے بارے میں ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر مشقت شمار نہ کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی ہر نماز کے ساتھ ہم اگر ٹیتھ برش کریں تو یہ آقا علیہ السلام کی محبت کی غمازی ہے اور آقا علیہ السلام کی طہارت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ غسل کا بیان، سورہ نساء کی آیا کریمہ نمبر 43 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تا آنے کا تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو۔ حدیث مبارکہ کے ذیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام جب غسل جنابت شروع کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو کرتے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر ہاتھوں سے 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے، پھر پانی کو اپنے سارے جسم پر بہایا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بغیر دھوئے چھوڑ دی تو اسے آگ سے طرح طرح یعنی شدید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں غسل کے تمام آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیمم کا بیان، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو تو پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔
सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें दीगर उम्मतों के लोगों पर 3 तरह से फजीलत दी गई है। हमारी सफ़े फरिश्तों की सफ़ों की मानद सीधी हैं। हमारे लिए तमाम रोए ज़मीन सजदागाह बना दी गई और पानी ना मिलने की सूरत में इसकी मट्टी तयम्मुम के लिए हमारी खातिर पाक करने वाली बना दी गई। इसे इमाम मुस्लिम, इब्न अबी शैबा और बैहकी ने रवायत किया है। मौज़ों पर मसा करने का बयान। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैं एक सफ़र के दौरान आका अलैहिस्सलाम के साथ था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े यानी सॉक्स उतारनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहने दो, क्योंकि पहनते वक्त मेरे पाँव पाक थे, यानी मैंने वज़ू किया हुआ था, और फिर इन पर मसा फरमाया। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। पट्टी पर मसा करने का बयान, यानी चोट लग जाए और उस पर आपने ड्रेसिंग की हो, बैंडेज की हो, तो उस पर मसा करने का बयान। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हम एक सफ़र में निकले तो हम में से एक आदमी के सर पर पत्थर आ लगा और इसका सर जख्मी हो गया। फिर उसे एहतलाम हो गया। उसने अपने साथियों से कहा कि क्या आपको मेरे लिए तयम्मुम की इजाज़त नज़र आती है? तो उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक जो है आपको तयम्मुम की इजाज़त नहीं, क्योंकि आप पानी के इस्तेमाल पर कादिर हैं। बस इस शख्स ने गुस्ल किया और वफ़ात पा गया। जब हम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इन्हें हलाक करे, उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। जब उन्हें मालूम न था तो मसला क्यों ना पूछा, यानी मेरे पास क्यों ना आए? तो क्योंकि बेखबरी का इलाज पूछना है, बस इसके लिए काफ़ी था। यानी वो शख्स जिसको चोट लगी थी उसके लिए काफ़ी था कि वह सिर्फ तयम्मुम कर लेता और अपने ज़ख्म पर कपड़ा निचोड़ता या इस पर कपड़ा बांधता। इन अल्फाज में रावी मूसा को शक है और फिर इस पर मसा कर लेता और बाकी सारे जिस्म को धो लेता। ज़ैलगी कहते हैं कि इमाम बैहकी ने अल-मारिफत में कहा है कि यह हदीस इख्तिलाफ सनद के बावजूद इस बाब की तमाम मरवियात से सही तरीन है। इसी के साथ आज की इस किताब के तमाम मौज़ूआत का जायज़ा ले लिया गया है और मुख्तसरन मैंने जायज़ा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर कमा हुक्कहू अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको इस किताब को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे को एक नई किताब के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।